अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 15 मार्च 2021 है और आज दिन है पीर का। ये टॉप 10 VGNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से है। अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की कार्रवाइयाँ जारी हैं। अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की जानिब से जारी होने वाले बयानात के अंदर कहा जा रहा है कि काबुल हुकूमत के खिलाफ जोज़जान, बदख्शां, गजनी, फारियाब और कापसिया समेत दीगर सूबों में जो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ सामने आई हैं, इसमें काबुल हुकूमत के 40 से ज़ायद फ़ौजी सरेंडर हुए हैं, जबकि मुख्तलिफ कार्रवाइयों के अंदर 50 से ज़ायद काबुल फ़ौजी हलाक कर दिए गए हैं। मुतअद्दिद टैंक और फ़ौजी गाड़ियाँ भी तबाह करने का काबुल हुकूमत के खिलाफ तालिबान ने दावा किया है। इसके अलावा नाज़रीन काम अमरीका के मशहूर मीडिया नेटवर्क न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर एक रिपोर्ट छपी है जिसमें कहा जा रहा है कि अमरीका की जानिब से अगरचे दावा किया गया कि उनकी फ़ौजें जो अफ़गानिस्तान के अंदर हैं उनकी तादाद 2500 है, लेकिन मज़ीद 1000 फ़ौजी भी रखे हुए हैं अमरीका ने अफ़गानिस्तान के अंदर है। और अभी तक जो बाइडन की हुकूमत फ़ैसला नहीं कर पाई है कि अमरीका की फ़ौजें 1 मई 2021 को अफ़गानिस्तान से निकलें या ना निकलें। लेकिन बहरहाल अफ़गान तालिबान अमरीका को वार्निंग दे चुके हैं कि अगर फ़ौजों को ना निकाला गया, दोहा एग्रीमेंट पर अमल ना हुआ, तो फिर कार्रवाइयाँ होंगी, जंग होंगी। इसके लिए तालिबान ने तैयारियाँ शुरू कर रखी हैं। साथ साथ नाज़रीन काम भारतीय मीडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गलीज़ प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान सीक्रेट प्लान के तहत प्रॉक्सी वार अफ़गानिस्तान के अंदर लड़ रहा है, जिससे अफ़गानिस्तान के हालात ख़राब हो रहे हैं। साबिक़ कैनेडियन मंदूब के बयान को भारतीय मीडिया पर नशर किया गया है और इल्ज़ाम लगाया गया है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर प्रॉक्सी वार लड़ रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम अमरुल्लाह सालेह जो अशरफ गनी का नायब है, उसने भी इल्ज़ाम लगाया है कि कोयटा शूरा जो अफ़गान तालिबान पर मुश्तमिल है उसके ज़रिए से पाकिस्तान को टारगेट, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर टारगेट कर रहा है। अमरुल्लाह सालेह ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया है कि अफ़गान तालिबान की पुशपनाही करके पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर खून रेज़ी कर रहा है। लेकिन दुनिया इस बात को तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर क़याम अमन के लिए मरकज़ी रोल प्ले कर रहा है, लेकिन दुश्मनों को ये मरकज़ी रोल शायद पसंद नहीं है, इसलिए पाकिस्तान इस रोल को जारी रखेगा। आगे बढ़ने का हम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भारत से है। नाज़रीन काम भारतीय मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ गलीज़ प्रोपेगेंडा जारी है। भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि क्वाड प्लस से ड्रिल्स और जंगी मशकें जल्द होने जा रही हैं जो मार्च के आखिर में होंगी। उसमें अमरीका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत के अलावा फ्रांस और UAE को भी शामिल किया जाएगा। भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि इन फौजी जंगी मशकों के ज़रिए से पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ भारत सबकत हासिल करने, ताकत हासिल करने की कोशिश कर रहा है। साथ साथ भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि रियासत आसाम के अंदर से टेररिज्म ख़त्म हो चुकी है, अलहदगी पसंदों का खात्मा किया जा चुका है। लेकिन अब भी नाज़रीन काम भारत की जो मशरकी रियासतें हैं, बिलखुसूस रियासत आसाम और इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और इसी तरह से त्रिपुरा जैसे इलाके, यहाँ पर बड़े पैमाने पर इंसर्जेंसी है। यहाँ पर बहुत से अलहदगी पसंद जो तंजीमें हैं वो काम कर रही हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर भारतीय फोर्सेस पर हमले भी होते हैं। इसी वजह से भारत जो ख़बरें हैं वो दुनिया के सामने नहीं लाता, लेकिन वहाँ पर फ़ौजों में इजाफा हमने देखा है और रिकॉर्ड फ़ौजें वहाँ पर पहुँचाई गई हैं, बल्कि नए बटालियन और नई फ़ौजियों को भी भर्ती करके इन इलाकों में पहुँचाया जा रहा है। नाज़रीन हम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के अंदर एक ख़तरनाक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया है जो मकबूजा कश्मीर में पॉलिटिकल किलिंग की कोशिश कर रहा था। भारतीय फोर्सेस के मुताबिक कश्मीर के अंदर सर्च ऑपरेशन जारी है जिसमें दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन कश्मीरी अवाम ये समझती हैं कि जिन निहत्ते नौजवानों को शहीद किया जा रहा है वो दहशतगर्द नहीं बल्कि फ्रीडम फाइटर हैं और यूनिवर्सिटी के तलबा को जानबूझकर गिरफ्तार किया जा रहा है। लोगों के घरों को, बाजारों को, मार्केटों को जलाया जा रहा है। साथ साथ मकबूजा
محفوظہ کشمیر سے ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ ملعون وسیم رضوی، جس نے قرآن پاک سے جہادی آیات کو نکالنے کے لیے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہے، اس کے خلاف کشمیر بھر کے اندر احتجاج ہو رہا ہے۔ اس گستاخی پر اس شخص کو سزائے موت دینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور بی جے پی کی غنڈہ حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ فوری اس شخص کو گرفتار کر کے کشمیر کے اندر جو مسلمانوں میں انتشار پھیلانے کی کوشش ہے اس کو روکا جائے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ برما سے ہے۔ ناظرین کرام، برما کے 100 کے لگ بھگ جو شہری ہیں وہ فوجی بغاوت کے بعد برما سے ہجرت کر کے بھارت کے اندر داخل ہو چکے ہیں، جس میں پولیس اور فوج کے لوگ بھی شامل ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق 100 سے زائد جو لوگ برما سے بھارت داخل ہوئے ہیں، ان کی واپسی کا جو فوجی بغاوت کے جرنیل ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو واپس پہنچایا جائے، جبکہ بھارت کے اندر آنے والے برما سے ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ انہیں نہتے شہریوں پر گولیاں چلانے کے لیے مجبور کیا جا رہا تھا، اس لیے پولیس اور فوج کے لوگ بھاگ کر پناہ لینے کے لیے، زندگیاں بچانے کے لیے بنگلہ دیش اور اسی طرح سے بھارت کے اندر پناہ لینے پر مجبور ہوئے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، بی بی سی اردو کی جانب سے رپورٹ جاری ہوئی ہے کہ میانمار کے اندر فوجی بغاوت بڑھتی جا رہی ہے، فوجی بغاوت کے خلاف احتجاج بڑھتا جا رہا ہے۔ کم از کم 14 مظاہرین حکام کی فائرنگ سے ابھی گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مارے جا چکے ہیں۔ 100 سے زائد مظاہرین کو اب تک قتل کیا جا چکا ہے، جبکہ سینکڑوں کی تعداد میں گرفتاریاں ہیں۔ اس وقت بھی خواتین بڑی تعداد میں سڑکوں پر ہیں، آنگ سان سوچی کی حکومت کی بحالی کے لیے کوشش کر رہی ہیں، احتجاج کر رہی ہیں، لیکن دنیا کی جانب سے پابندیوں کے باوجود فوجی جرنیل سخت کیے ہوئے ہیں احتجاج کے خلاف کریک ڈاؤن کو، اور جو مظاہرین ہیں ان کی گرفتاریاں اور ان کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ آنے والے دنوں میں مزید ہلاکتوں کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ بنگلہ دیش سے ہے۔ ناظرین کرام، بنگلہ دیش کے اندر خودکشیوں کا رجحان اس قدر بڑھ چکا ہے کہ کورونا وبا سے اتنے لوگ نہیں مارے گئے جتنے لوگ خودکشیوں سے مارے گئے ہیں۔ گزشتہ سال مارچ سے لے کر رواں سال مارچ تک پچھلے 12 مہینوں کے دوران جو کورونا وبا کی وجہ سے ہلاکتیں ہیں یا جس کی وجہ سے لوگ جاں بحق ہوئے ہیں وہ تعداد کم رہی ہے بنسبت خودکشیوں کی۔ تقریباً ایک سال کے دوران 14,436 لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں بنگلہ دیش کے اندر، جو پچھلے سال کی بنسبت بہت زیادہ ہے۔ اور اسی طرح سے ناظرین کرام، جو کورونا وبا کی وجہ سے ایک سال کے اندر لوگ جاں بحق ہوئے ہیں ان کی تعداد 8,462 بتائی جا رہی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے اندر خودکشیوں کا رجحان زیادہ ہے۔ اور ناظرین کرام، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ پچھلے سال کی بنسبت 45% لوگوں نے خودکشیاں زیادہ کی ہیں۔ اور ناظرین کرام، اس میں یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ 49% خودکشیاں کرنے والے لوگ وہ ہیں بنگلہ دیش کے اندر جن کی عمریں 20 سے 35 سال کے دوران ہیں، اور 57% لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں جنہوں نے خودکشیاں کی ہیں۔ اور یہ ریکارڈ پر بات موجود ہے کہ ہر سال بنگلہ دیش کے اندر 10,000 لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، اور ان خودکشیوں کی رجحانات مختلف بتائی جاتی ہیں۔ سب سے بڑی ریزن معاشی پریشانیاں ہیں، لوگوں کے پاس مناسب روزگار نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے مناسب سہولیات نہیں ہیں، اور اسی طرح سے ڈپریشن ہے جس کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے اندر ہونے والی ان خودکشیوں پر شیخ حسینہ واجد کی حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں کو مناسب روزگار فراہم کریں، مہیا کریں، بجائے اس کے کہ بھارت کے ساتھ ایگریمنٹ کیے جائیں اور بھارت وہاں کے وسائل کو لوٹے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ سعودی عرب سے ہے۔ ناظرین کرام، سعودی عرب کے اندر کرپشن، بدعنوانی اور رشوت کی وجہ سے 240 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ سمیت دیگر بڑی بڑی وزارتوں کے جو ملازمین ہیں وہ اس میں ملوث پائے گئے ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سعودی اتھارٹی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کے اندر کرپشن، بدعنوانی اور رشوت یہ کسی بھی طور پر اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے، اس لیے 240 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، 28 سال کے لیے جیل کی سزا سنائی گئی ہے سعودی شہریوں کو جدہ کی عدالت کے اندر جو منی لانڈرنگ کے اندر ملوث پائے گئے ہیں۔ اتنے سخت قوانین سعودی عرب کے اندر ہیں جس کی وجہ سے وہاں کرپشن، بدعنوانی اور رشوت نہ ہونے کے برابر ہے، منی لانڈرنگ کی بھی وہاں گنجائش نہیں ہے۔ اگر یہی سخت قوانین پاکستان کے اندر بھی اپنا لیے جائیں تو پاکستان سے کرپشن، منی لانڈرنگ ختم ہو جائے اور پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں وہ خود بخود حل ہو جائیں۔ ایک اور خبر
خبر سعودی عرب سے سامنے آ رہی ہے کہ غیر ملکی شہری جو سعودی عرب کے اندر اقامہ رکھتے ہیں، اب انہیں اقامہ جیب میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو الیکٹرانک اسکرین شاٹ ہے جو ابشر سے لیا جا سکتا ہے اسے بھی رکھ کر وہ سعودی عرب کے اندر رہ سکتے ہیں۔ اب حتمی طور پر جو فیصلہ سامنے آ رہا ہے، جو نئے قوانین ہیں ان میں کہا جا رہا ہے کہ ہر چیز کو الیکٹرانک کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ بآسانی اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ اسرائیل سے ہے۔ ناظرین، اسرائیلی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ نیتن یاہو نے اردن کے ساتھ تمام تر فضائی حدود کو بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے، حکم دے دیا ہے کہ اردن کے ساتھ کسی بھی طرح کا فضائی تعلق نہ رکھا جائے، نہ اردن کے جہازوں کو اسرائیلی ایئر اسپیس سے گزرنے دیا جائے اور نہ ہی اسرائیلی جہاز اردن کے ایئر اسپیس سے گزریں۔ اور یہ بیان ایک ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب نیتن یاہو UAE کا وزٹ کرنے جا رہے تھے اور اردن نے آخری لمحات میں نیتن یاہو کے جہاز کو اردن کی فضا سے گزرنے کی اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد اردن کے ولی عہد کے دورہ مسجد اقصی کو بھی اسرائیلی یہودیوں نے کینسل کروا دیا اور اب اردن اور اسرائیل کے درمیان حالات ایک مرتبہ پھر خراب بتائے جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں مسجد اقصی کی جو نگہبانی ہے، ذمہ داریاں ہیں، وہ اردن کے پاس ہیں، لیکن اسرائیل اردن کے خلاف اب بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ ساتھ ساتھ نصیحت اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ویسٹ بینک میں جب نیتن یاہو نے دورہ کیا وہاں کے لوگوں سے ووٹ حاصل کرنے کے لیے، اس وقت بڑے پیمانے پر احتجاج سامنے آیا ہے، بلکہ اب بھی مختلف شہروں کے اندر اسرائیل کے اندر احتجاج جاری ہے۔ نیتن یاہو کے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور الیکشن میں انہیں ووٹ نہ دینے کا مظاہرین مطالبہ کر رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ترکی، عراق اور یونان سے ہے۔ ناظرین، تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں، باقاعدہ ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے کہ عراق کے اندر ترکی اور ایران کے درمیان مخاصمت بڑھ چکی ہے، کیونکہ ترکی عراق کے اندر اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتا ہے، لیکن ایران بھی اپنے اثر و رسوخ کو وہاں برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے ترکی اور عراق کی حکومت کے درمیان قربتوں سے ایران پریشان ہے اور ایرانی حکام ترکی کے خلاف بیانات دے رہے ہیں، لیکن ترکی ایران کو وارننگ دے چکے ہے کہ عراق کے ساتھ ہمارے تعلقات پر مداخلت نہ کی جائے، ہم آزادانہ طور پر، مساوی طور پر عراق کے ساتھ تعلقات رکھے ہوئے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان 20 ارب ڈالر تک کی تجارت بڑھانے کا ارادہ بھی ظاہر کیا گیا ہے اور عراق کے ساتھ جو پانی کے معاملات پر اختلافات ہیں ان کے حل پر بھی اتفاق ہو چکا ہے، اور اسی طرح سے کچھ باغیوں کے خلاف بھی ترکی کی فوجیں عراق کے اندر گھس کر کارروائیاں کر رہی ہیں، لیکن ایران کو یہ سب چیزیں ہضم نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ یونان کی جانب سے اقوام متحدہ کے اندر شکایت لگائی گئی ہے کہ ترکی ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کر رہا ہے جس سے یونان کو خطرہ ہے۔ اس حوالے سے یونانی حکام نے ترکی کو وارننگ دی ہے کہ اگر ترکی ایٹمی ہتھیار حاصل کرے گا تو پھر یونان بھی ایٹمی ہتھیار حاصل کرے گا۔ لیکن بہرحال یونان کی پشت پناہی فرانس کی جانب سے، یورپ کی جانب سے، سلامتی کونسل اقوام متحدہ کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ امریکہ بھی یونان کے اتحادی ہے اور ترکی کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لیکن طیب اردگان نے کہا ہے کہ ہم اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ہر حد تک جائیں گے اور کسی بھی طور پر یورپ امریکہ کے پریشر میں نہیں آئیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کی فورسز دہشت گردوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھے ہوئے ہے۔ شام کے سرحدی علاقوں سے اور ترکی کے اندر کچھ باغیوں کے متعدد کارندے گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ ایران سے ہے۔ ناظرین، ایران کا صوبہ سیستان بلوچستان ہے جہاں پر گزشتہ 3 ہفتوں سے حالات خراب ہیں۔ وہاں پر ایرانی سپاہ پاسداران انقلاب کے جو لوگ ہیں، سیکورٹی کے جو لوگ ہیں، ان کی جو بلوچستان کے سنی مسلمان ہیں، وہاں کے رہنے والے ہیں، ان سے جھڑپیں ہو رہی ہیں، اور ان جھڑپوں کی بنیادی وجہ جو سمگلنگ ہے، تیل کی سمگلنگ، اس کو روکنا ہے۔ خود سپاہ پاسداران انقلاب کے لوگ سمگلنگ کے اندر ملوث پائے گئے ہیں، لیکن وہاں کے لوگ جو اس کاروبار پر اپنی زندگی کا انحصار رکھتے ہیں ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے دونوں طرف سے اب تک کے 3 درجن سے زائد لوگ مارے جا چکے ہیں اور حالات کنٹرول سے باہر بتائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کے اندر بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔ ایرانی وزیر کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ کورونا وبا کی وجہ سے 10 لاکھ سے زائد لوگ ایرانی بے روزگار ہو چکے ہیں۔ ایرانی معیشت اور ایرانی اکانومی کو کافی دھچکا لگا ہے، جبکہ امریکی پابندیوں کی وجہ سے بھی ابھی تک ایران کی معیشت سٹیبل نہیں ہو پائی ہے، لیکن ماہرین معاشیات اس بات کی تردید کرتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ایران کے اندر معیشت کی تباہی اور لوگوں کی بے روزگاری کی وجہ کرونا وبا سے بھی زیادہ پراکسی وار کے اندر ایرانی وسائل کو جھونکنا یا خرچ کرنا ہے، بالخصوص شام کے اندر، عراق کے
اندر اور یمن کے اندر ہے، جس طرح سے ایرانی وسائل کو خرچ کیا جا رہا ہے، اگر یہی وسائل عوام پر خرچ کیے جائیں تو بے روزگاری اور غربت ایران سے ختم ہو سکتی ہے۔ آگے بڑھے اس کو جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ فرانس سے اور ہالینڈ سے ہے۔ ناظرین کرام، فرانس کے اندر پولیس پر ایک مرتبہ پھر حملہ ہوا ہے، جس کے بعد حملہ کرنے والے شخص کو مار دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے حملہ کرنے والا بھی فرانس کی پولیس کے اندر بھرتی تھا، اس نے دھمکایا دیگر پولیس اہلکاروں کو، جس کی وجہ سے اسے گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ جبکہ فرانس کے اندر متنازع قوانین کے خلاف عوام کا احتجاج جاری ہے۔ مسلمانوں کے خلاف، دیگر اقلیتوں کے خلاف متنازع قوانین بنائے گئے۔ مسلمانوں کی مساجد کو سیل کرنا، مدارس کو بند کرنا اور اسلامک سینٹرز کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا، یہ سب نئے قانون کا حصہ ہیں جس کے خلاف لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ اور ناظرین کرام، ہالینڈ کے اندر کورونا ریسٹرکشنز کے خلاف احتجاج ہوا ہے۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں بھی ریکارڈ کی گئی ہیں۔ یورپ کے ممالک کے اندر اندرون خانہ جنگ بھڑک رہی ہے اور جنگی حالات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ وہاں متنازع اقدامات کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، ان کی زندگیاں تنگ کر دی گئی ہیں۔ اور ناظرین کرام، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے، غلام نبی مدنی اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔